अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल लेबर डे है और आपके दफातर के अंदर, आपके घरों में, आप अगर कहीं कोई फैक्ट्री ओन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लैंडलॉर्ड हैं, तो वहाँ पे जो लेबर क्लास है उनका ख्याल रखें। इंटरनेशनल लेबर डे का मकसद ही यही है कि जो मजदूर हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखें। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो मिनिमम सैलरी है वो 37,000 रखी है। कोशिश करें कि जहाँ पे भी आप लोगों को एम्प्लॉय करते हैं तो उनके ये जो बुनियादी हक है उनको ज़रूर मिले। इसी बात के साथ नाजरीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो इस वक्त ज़ाहिर है एक इशू बना हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा डायरेक्टर जनरल ICPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब और इसी तरह शफकत साहब जो हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक इंतहाई जो है एविडेंस बेस्ड जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पे लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को मदऊ किया और पूरी दुनिया के सामने जो है पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का केस पेश किया। 22 अप्रैल से ऑनवर्ड पहलगाम का जो केस जो वहां पे जाहिर है दहशतगर्दी का वाकया हुआ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको हम कह रहे हैं, जो कि अभी तक जितने भी शिकायत हमारे सामने आए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हम यही बात कह सकते हैं। उसके हवाले से जो सियाको सबाक है वो दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान बहसियत एक जिम्मेदार मुल्क के 22 अप्रैल से लेकर अभी तक हमने जो कुछ इकदाम उठाए हैं, दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस हवाले से हमारी क्या पॉलिसी है। सबसे पहले जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है इसहाक डार साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी जो है प्राइम मिनिस्टर, वो आपके सामने रखते हैं। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. This is the national policy and this is the Islamic policy. We are concerned over the loss of lives during the Pahalgam attack. We also extended our condolences. It is India that glorifies and even celebrates its assassination campaign and sponsoring of terrorism in Pakistan and other countries. Pakistan has been a victim of terrorism that is planned, orchestrated and sponsored by India. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence. Pakistan has nothing to do with Pahalgam incident. अहमद हसन साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हमने बगैर किसी लगी लिपटी के कंडेम किया इस वाक़े को। वहां पे मासूम इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ उसके ऊपर जो पाकिस्तान की तरफ से एक जो कंडेमनेशन आई वो सबके सामने रखी। पाकिस्तान की जो पॉलिसी क्या है कि हम एक इंसान की जो जान का ज़ाया होना और पूरी इंसानियत की जो है जानों का ज़ाया होने के बराबर समझते हैं, क्योंकि यही हुक्म हमें मिला है, हमारा दीन हमें देता है, इस्लाम हमें देता है और रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी भी यही है। तो अहमद हसन साहब, कल की ये जो स्टेटमेंट है, पॉलिसी स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान की तरफ से सामने आया, इट्स ए वेरी कम्प्रीहेंसिव, बाय ऑल मीन्स वेल राउंडेड, जिसे अगर कहा जाए इससे बेहतर मेरे ख्याल में हो नहीं सकता कि कहीं पे हम किसी बहाने के पीछे नहीं छुप रहे, कोई एलाबाय दुनिया के सामने पेश नहीं करे एज इफ कि हमारा कुछ लेना देना इस वाक़े के हवाले से, लिहाजा हम कोई बिटवीन द लाइंस किसी चीज को हम छुपाना चाह रहे हैं। हमने सब कुछ वाजे रखा, दुनिया के सामने पेश किया कि अगर इस वाक़े के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है किसी न्यूट्रल फोरम के जरिए जो इंडिया, तो वो भी हम अवेलेबल हैं। तो इस पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करें दुनिया का ओवरऑल रिएक्शन? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की हुई है, ये दिस इज हाउ मॉडर्न प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर कंडक्टेड। हमारी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी पिछले 2-3 साल की इंडिया से रिलेटेड, उसमें से ये जो एस्पेक्ट था ये अभी तक मिसिंग था। और ये मैं इसको कहता हूँ इट्स एन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर न्यूक्लियर बॉम्ब। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जहां तक बात है, इसमें जो बात की गई है हर बात का साथ साथ सबूत दिखाया गया। कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रेशर था इसमें, स्पेशली वो सारे प्रूफ्स जो इंडिया अपने गरूर में, तकब्बुर में पिछले 3 साल से जो दहशतगर्दी करवा रहा है। आप इनका तकब्बुर ये देखें कि इन्होंने कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर का जब मर्डर किया तो रॉ के माउथ पीस जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर आके बैठ के कह रहे थे कि हमने मार दिया, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमें जहां पे सिख मिलेंगे हम उनको मारेंगे। इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया।
اوتار سنگھ کھانڈا کو انگلینڈ کے اندر جس دن زہر دیا گیا اور اس کو ہاسپٹل میں لے کے جایا جا رہا تھا، تو اس وقت انڈیا کا فارن منسٹر جے شنکر ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہہ رہا تھا کہ میں اوتار سنگھ کھانڈا کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے وہاں پہ تھریٹ کیا. جب یہ جہاں پوری دنیا میں اپنا ٹرانس نیشنل ٹیررزم کرتے رہے تھے، یہ اپنے تکبر میں، اپنی ہندوتوا مائنڈ سیٹ میں، اپنے اسکیزوفرینیا اور ڈیلوژن کے اندر یہ اس کو ایکسپٹ کرتے چلے آ رہے تھے. اور اب جو انوائرمنٹ تھی اس کے حساب سے یہ جو پوری انوائرمنٹ یہاں پہ کریٹ ہوئی بھی تھی پاکستان کے اندر، انڈیا کو لے کے پوری دنیا کی توجہ پاکستان میں تھی. ایسے ٹائم سلاٹ کے اوپر اس طرح کی پریس کانفرنس کے بہت پازیٹیو امپیکٹس ہوں گے. پاکستان نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا مقدمہ دنیا کے آگے لڑا، اور ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو کنوکٹ انڈیا واز دیئر ان دا پریس کانفرنس. بالکل یہ سارے ثبوت تھے، یہ سارے واحد تھے جو کہ اس کے اندر موجود تھے. بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب، کل اس پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ احمد شریف نے وہ تمام حقائق رکھے، وہ واقعاتی شہادتیں رکھیں کہ کس طرح جو ہے موجودہ انڈین گورنمنٹ ہے وہ امریکہ میں جا کے انٹرنیشنل ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہاں پہ کس طرح کے جو کارروائیاں کرتا ہے. کینیڈا کے اندر کس طرح اس نے جو وہاں پہ جا کے سکھوں کے خلاف گئے. اس کے بعد یہ جو یو کے کا واقعہ آپ نے سنایا، یہ بھی آپ جو ابھی احمد حسن صاحب نے ہمیں بتایا. تو ہر سطح کے اوپر موجودہ انڈین جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی انٹینشنز بڑی واضح ہیں کہ وہ انٹرنیشنل جو رول بیسڈ ایک سسٹم چل رہا ہے اس کو خطر میں نہیں لاتے. اب اس کے پیچھے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے ہندواتوا کا، اس کا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ملک سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑی اکانومی سمجھتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ڈی جی ایس پی آر نے وہ تمام حقائق بھی بیان کیے کہ کس طرح اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں، جو لوگ سوال پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی زبان بندی کس طرح کی جا رہی ہے. لیکن جو کرکس جو میٹر تھا ان کی پریس کانفرنس کا وہ یہ تھا کہ سب کے باوجود اگر انڈین گورنمنٹ موجودہ جو ہے پرائم منسٹر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، وہ بھی انہوں نے واضح طور پر بتا دیا. ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کی چاہے فوج ہے، چاہے فضائیہ ہے، چاہے نیوی ہے، چاہے باقی تمام دفاع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں، وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنی تیاری میں مصروف ہے. سو وی آر ایوری ویئر all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے، آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. چودھری غلام حسین صاحب، بار بار ایک بات کو ہم دہرا رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ دہرا رہی ہے، ہر سطح کے اوپر ہم انٹرنیشنل جو قوتیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ظاہر ہے ایک ذمہ دار ریاست ہیں، ایک نیوٹرل ملک ہیں. ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لیں گے یا انڈیا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر کے چلا جائے گا تو پھر ہم کچھ نہیں کریں گے. تو واضح طور پر جو کل بیان دیا ڈی جی ایس پی آر نے کہ اگر آپ نے ایسی حرکت کی اس کے بعد ہم کیا کریں گے، پھر وہ جو بال ہے وہ ہمارے کورٹ میں ہوگا. چودھری غلام حسین صاحب، نہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو انڈیا نے ایک اپنا کچھ سالوں سے ایک بنا لیا ہے، اپنا بیانیہ کہہ لیں یا ایک وہ جیسے احمد حسن فرما رہے تھے کہ متکبرانہ وہ پاکستان، وہ تو ایسی ہی وہ جیسے کوئی گلی کے بچے کو کوئی بڑے لڑ رہے ہوں تو وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور انہیں پاکستان. تو اب ان کیوں کیا مروڑ اٹھا ہوا ہے انڈیا کو کہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتے ہیں، بہانوں کی تلاش کر رہے ہیں. ویئر ایز انہوں نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جنگ جو ہے مسلط کی ہوئی ہے، اور ہمارے لوگ اور ہماری ایجنسیوں کے لوگ اور ہمارے فوج اور پولیس کے لوگ وہ شہادتیں دے رہے ہیں، وہ زخمی ہو رہے ہیں، وہ بے شمار نقصانات برداشت کر رہے ہیں. پاکستان کو اقتصادی طور پر بھی اس صورتحال کا نقصان بہت ہو رہا ہے کہ جو بلوچستان اور کے پی اور باقی علاقوں میں ہندوستان اور اس کے گماشتے اور ایجنٹ کر رہے ہیں. تو انڈیا کیوں کرنا چاہتا ہے جنگ یا جنگ کا ماحول بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ ایک دن کی جنگ جو ہے وہ 100 دن کی جو کمائی ہے اکنامک فرنٹ پر وہ ختم کر دیتی ہے. تو یہ ان کو کس نے یہ کہا ہے کہ تم پاکستان کی طرف فوجوں کو موو کرو، پاکستان پر دباؤ بڑھاؤ اور جنگ کی صورتحال پیدا کرو
اور کل پرسوں تو ہمارے وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے تھے 36 گھنٹے یا 24 ظاہر ہے اس وقت جو ہمارے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں وہ ہم نے سامنے رکھی. یہ بڑا اہم سوال ہے احمد حسن صاحب, آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ موجودہ جو حالات و واقعات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چوئی صاحب نے سوال اٹھایا کہ انڈیا کیوں یہ کرنا چاہتا ہے. مطلب وہ اس کی اکانومی ہے, اس کی عوام ہے, ابھی بھی وہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں ان کے لوگ غربت زدہ ہیں, تو پھر بھی وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کیوں کرنا چاہتا ہے موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے. حسن ایوب, کل جو اسحاق ڈار صاحب نے بتا دیا یہ پالیسی سٹیٹمنٹ کا یہ بھی حصہ تھا کہ اگر حملہ ہوا تو پھر پاکستان کی پوری قوم, پاکستان کی افواج جو ہیں وہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity. We are very alert. The armed forces are alert. We are vigilant. Our armed forces are vigilant. The nation will thwart any misadventure, responding in a befitting and decisive manner at the time and place of our choosing. وہ کل کی اس پریس کانفرنس کے بعد میرے خیال میں افاقہ تو پہلے ہی ان کو تھا, لیکن کل بہت زیادہ افاقہ ہوا ہوگا کوئی جیسے ابھی بات کی نا احمد حسن صاحب نے کہ دس از دا وے, دس از ہاؤ یو ڈیل ود مطلب انٹرنیشنل جو ماڈرن وار فیئر ہے. تو دوائی میرے خیال سے کافی انہوں نے مل گئی کل. نہیں, دوائی کافی ملی ہے, لیکن آج پھر کوئی پیٹ میں ان کے مروڑ جو ہے نا وہ اٹھ رہے ہیں. وہ آپریشن بدلا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے کریں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹیپل فیز اٹیکس ہوں گے پاکستان کے اوپر. پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے وہ کہتے ہیں اس میں ہم کسی جگہ پر ہم جا کے قبضہ کریں گے, کسی جگہ ہم میزائل ماریں گے, کسی جگہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ اس قسم کی BLA کے تھرو ہم جو کاروائی کرائیں گے, TTP کے تھرو کرائیں گے, جو بھی کرے گا وہ ان کا بیسکلی عزائم یہ ہیں کہ پاکستان کے اوپر ملٹیپل اٹیکس کریں, مطلب مختلف جو ہے وہ طریقوں سے. لیکن وہ بات بھول گئے جو اہم بات تھی احمد شریف صاحب نے کی کہ شروعات آپ کریں گے پھر انجام تک ہم پہنچائیں گے. تو بیسکلی بنیادی جو بات ہے وہ ہندوستان بھول رہا ہے کہ پاکستان نہ بنگلہ دیش ہے, نہ سری لنکا ہے, پاکستان نہ نیپال ہے. پاکستان دنیا میں ایک پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ترین جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے. پاکستان آپ کے چپے چپے کو ٹارگٹ اور ہٹ کر سکتا ہے. پاکستان ہندوستان کو تباہ کر سکتا ہے. اور یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. جس طریقے سے را کی جانب سے یہ پورا کا پوری پلاننگ کی گئی, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی جو نیشنل سیکیورٹی کی جو بنایا بورڈ بنایا ہے اس کا جو ہیڈ بھی جو ہے وہ انہوں نے سابق را چیف کو لگایا. تو جس طرح کے وہ عمل کر رہے ہیں ہم بھی انہی کو اسی طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار بھی ہیں, اور ہم نے بھی ان کی تمام شرارتوں کو پاکستان جانچ بھی چکا ہے, جانتا بھی ہے, ان کے خمیر تک سے واقف ہے. جو سٹائل ہے انڈیا کا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا, جو سٹائل ہے ان کا سازش کرنے کا, جو سٹائل ہے ان کا پراکسیز کو استعمال کرنے کا, وی آر ویل اویئر, اور ہم آپ کو رسپونڈ کریں گے, اور ایسا رسپونڈ کریں گے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. احمد حسن صاحب, جو سوال ہے اب جو 8 دن ہوئے, پلوامہ کا واقعہ ہوا, انڈیا کو پوری دنیا کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑی. پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ, جو میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے, جو میڈ ایک انٹرنیشنل افیئرز کے اندر ٹرم جو کوائن کی گئی ہے کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ انف ہمارے پاس ایسٹ موجود ہیں کہ ہم دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ایسا نہیں کر سکتی کہ پاکستان کے کسی حصے کے اوپر آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ اچھا ہوا آپ آگے تو ہم آپ کو کوئی چائے پانی پلاتے ہیں. اس کے باوجود جو چوئی صاحب سوال کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ وائی جو پرائم منسٹر مودی جو کرنٹ ان کی BJP گورنمنٹ ہے, RSS ہے, بیسڈ ان کی آئیڈیالوجی ہے, وہ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی 1 سال ہوا ہے, الیکشن ہوا, انہوں نے جو بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, باقی بھی ان کی ہر جگہ کے اوپر الیکشن وہ مینج بھی کر رہے ہیں, جیت بھی رہے ہیں, بٹ وائی وہ ایک کرائسس میں جانا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا نقصان ان کو بھی ہوگا, پوری دنیا کو ہوگا, پاکستان کو تو ظاہر ہوگا ہی ہوگا جب جنگ میں ہم جائیں گے تو. جی مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا. جی پلیز میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو سارا. دیکھیں دنیا میں اس وقت 5000 سال کی دنیا کی نون تاریخ ہے, اس میں 14700 سے کچھ زیادہ جنگیں ہو چکی ہیں, یعنی which makes it 2.8 and 2.9 wars per year. تو دنیا کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے یا جو اسٹڈی آف وار ہے یا جو ہسٹری آف وار کو ہم پڑھتے ہیں, اس میں صرف اور صرف جو پولیٹیکل آرڈر ہے دنیا کا, اس میں ایک چیز سرٹن ہے اور وہ ہے کہ جنگ.
اور پھر آپ دیکھیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک آرٹیفیشل ورلڈ آرڈر کریٹ کیا گیا. یہ جو جنگیں کہہ رہے ہیں نا اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں دنیا میں, آج دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ جو ایکٹیو کانفلکٹس ہیں وہ آج ہیں. بالکل صحیح. ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ جو جنگ کی وجہ سے ڈسپلیسڈ ہونے والی پاپولیشن ہے وہ آج ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو اکنامک لاس ہوا ہے وہ آج ہو رہا ہے. پوری دنیا اس وقت جنگوں میں گھری ہوئی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر آیا تھا جس کو نیو لبرل ورلڈ آرڈر کہتے ہیں, جس میں یونائٹڈ نیشنز آیا, جس میں یہ چھوٹے چھوٹے ممالک تھے, نیشن سٹیٹس تھیں. اس سے پہلے کئی ہزار سال یہ آرڈر دنیا میں نہیں تھا, یہ تو آرٹیفیشلی کریٹ ہوا. اس کے بعد یہ یو این او جو تھا جس کو ایک طرح سے ایک امن کا ادارہ بنایا گیا, یہ لیگ آف نیشنز, یہ ساری آپ کو پچھلے 70-80 سال 90 سال 100 سال میں نظر آئی ہیں. اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. یہ جو جغرافیہ آپ کو دنیا کا نظر آ رہا ہے وہ آج سے پہلے ایسا نہیں تھا. اور ابھی آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو یوکرین جو ہے وہ یوکرین رشیا کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں رشیا نیچے کی طرف آ رہا ہے, وہ نیو سوویتزم کی طرف کام کر رہا ہے, اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. مڈل ایسٹ میں آپ آ جائیں تو اسرائیل کہتا ہے کہ میں گریٹر اسرائیل بنا کے ایکسپینڈ کروں گا. ٹرکی یہ کہتا ہے کہ میں سیریا کے اوپر قبضہ کر کے یا سیریا پہ اپنا انفلوئنس ایزرٹ کر کے میں نیو آٹومنزم کے اوپر کام کروں گا. امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کہہ رہا ہے کہ میں کینیڈا کو اپنا صوبہ بنا لوں گا, گرین لینڈ کو صوبہ بنا لوں گا. چائنا تائیوان کا ایشو آپ کے سامنے ہے. اور اسی سارے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ اکھنڈ بھارت جو گریٹر اسرائیل کا بارڈر ختم ہوتا ہے ہائپوتھیٹیکل, وہاں پہ انڈیا کہتا ہے کہ میں اکھنڈ بھارت بنا کے وہاں تک لے کے جاؤں گا اپنا بارڈر ہائپوتھیٹیکل. سو پوری دنیا کے اندر اس وقت بارڈرز کے چینج ہونے کا ٹائم ہے. جو آرٹیفیشل سیٹ اپ ہم نے جو دنیا نے بنایا تھا مڈل ایسٹ میں, دیکھیں آج سے پہلے کئی 1400 سال تک مڈل ایسٹ میں ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ تھا ہی نہیں. اتنا پروونشل سیکٹیرین ایتھنک ڈیوائڈ نہیں تھا جب مسلمان رول کر رہے تھے. سیریا 600 سال تک سلطنت عثمانیہ کا پرامن ترین صوبہ تھا. آج دنیا کا سب سے زیادہ سورش جس علاقے میں ہے وہ سیریا ہے. اچھا, سے پہلے بالکل صحیح احمد حسن صاحب, لیکن جو 3-4 آپ نے مثالیں دی ہیں, نہ تو ہم یوکرین ہیں ان فیس آف جو ہے سوویت, نہ ہم جو ہے اسرائیل کے سامنے سیریا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, یا کوئی بھی آپ اور جو اس وقت کانفلکٹ دنیا کے اندر موجود ہے. پاکستان, جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم ایک اسٹیبلشڈ نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, ہمارے جو ایسٹس ہیں دنیا کے سامنے ٹائم اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. انڈیا کو ہم نے جمعہ 8 دن, جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کو بتا دیا ہوا ہے, اور ابھی بھی جو انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں, ایون ود ان جو ان کے جو ایکسپرٹس ہیں, ڈیفینس ایکسپرٹس ہیں ود ان انڈیا, وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی اگر آج بھی ہو جاتی ہے تو پاکستان کی ماشاء اللہ ایئر فورس, پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی, آل دیٹ, وہ ہم ابھی بھی ان سے اوپر ہیں. تو اس سب کے باوجود جو سوال ہے کہ یہ چودھری صاحب جو پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ تباہی اور بربادی کو یہ کیوں ویلکم کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے نا. مطلب ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے اوپر آپ یہ یہ کہیں کہ جی ہم نے جا کے قبضہ کر لینا پاکستان کا, ہم نے کوئی ایک حصے کے اوپر جا کے بیٹھ جانا ہے, which in fact is not possible. which in fact is not possible. It is unthinkable, mad, mutually assured destruction ہے. جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دنیا میں ارد گرد آپ کی یہ ساری چینجز آ رہی ہیں, یہ جو ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں, ان کے بالکل درمیان میں پاکستان بیٹھا ہے. کوئی وجہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کی آخری چٹان کہا گیا ہے, کوئی وجہ ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا دشمن ہے, کوئی وجہ ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ مجھے ایران سے اتنا خطرہ نہیں ہے, پاکستان سے خطرہ ہے, کوئی وجہ ہے کہ اسرائیل, ڈیوڈ بن گوریان نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو مسلمان ملک ہے پاکستان, اس سے مجھے خطرہ ہے, کوئی وجہ ہے کہ انڈیا پچھلے 70 سال سے پاکستان کو تباہ کرنے کی, کوئی وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک قائم ہے, کوئی وجہ ہے کہ 70s میں ہنری کسنجر نے کہا تھا ایٹم بم بنایا ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو, آج وہ ہارریبل ایگزامپل بن گیا, پاکستان اسی طرح قائم ہے. کوئی وجہ ہے کہ پاکستان کو اللہ نے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے, کوئی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ کی بات آئی ہے تو پوری مسلم دنیا پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے, کوئی وجہ ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کریں گے, کوئی وجہ ہے کہ آج کے نئے ورلڈ آرڈر کا سینٹر پاکستان ہے, کوئی وجہ ہے کہ ہر ملک کو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے, کوئی وجہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے خوف زدہ ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک دی جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ گزشتہ بات ہوئی ہے پاکستان کی بھی امریکہ کے ساتھ اور انڈیا کی بھی, کیونکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور امریکہ ہے. اس سے پہلے بھی جب کارگل ہوا, جب لاس پلوامہ والا بھی واقعہ ہوا, تو جو بعد میں جو ڈاکومنٹ سامنے آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ڈی ایسکلیشن میں ہمیشہ جو ہے امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو کیا امریکہ کا کردار ادا ہو گیا ہے, امریکہ کی بات سن لی گئی ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں,
اور دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور حسن سے بھی جانیں گے, حسن کی بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, گورنمنٹ کے لوگوں سے, کہ یہ جو پرائم منسٹر لیول کے اوپر بات ہوئی ہے, تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو 24 صاحب بات کر رہے ہیں کہ 24-36 گھنٹے کا پہلے ایک الٹیمیٹم تھا پاکستان اندر, ہمارے منسٹر صاحبان نے بتایا تھا. اب اس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ ٹھنڈ پڑتی جا رہی ہے. بات کرتے ہیں افضل بریک. احمد حسن صاحب, آپ کے پاس تو میں آتا ہوں, لیکن پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں اب کیا لگتا ہے کہ وائی آپ کی سمجھ بوجھ میں کہ مودی دماغ خراب ہو گیا کہ جی پاکستان سے حملہ کرنا ہے, جس طرح اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی فیصد میں جائیں گے, قبضہ کریں گے. کوئک کامنٹ آپ کا کیا ہے؟ نہیں, میرا کوئک کامنٹ تو یہی ہے جی کہ ان کی جو قسمت ہاری ہو نا انسان کی, تو اونٹ پہ بیٹھا ہو تو کتا کاٹ جاتا ہے. تو نریندر مودی صاحب کی قسمت ہاری بھی تھی. آج ان کی ایئر لائنز جو ہیں 7 دنوں میں 700 جو فلائٹس ان کی منسوخ ہوئی ہیں, دہلی, تاشکند, تہران, استنبول, الماتی, ٹھیک ہے, ماسکو, یہ فلائٹس جو ہے نا وہ کینسل ہو چکی ہیں. ریفنڈز مانگ رہی ہیں ان کے جو پیسنجرز ہیں, ٹھیک ہے. 150 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے. ابھی ایئر لائنز ان کی بینکرپٹ ہونے جا رہی ہیں. ایئر انڈیا ہوگی, وہ وستا کیا نام ہے اس کا, پھر ایکسپریس, آپ نے تباہ ہو رہی ہیں ایئر لائنز کی, پاگل پن ہے, دماغ خراب ہو گیا. ایئر لائنز تباہ ہو رہی ہیں, اکنامکلی اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. رائزنگ انڈیا تھا, اب ڈکلائننگ انڈیا ہے, مطلب تباہ ہوگا. چوہدری صاحب, آپ نے سوال تو پوچھ لیا, لیکن ماشاءاللہ آپ کا دہائیوں کا تجربہ ہے, آپ نے دیکھے ہیں اس سے پہلے بھی کانفلکٹس. آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ انڈیا موجودہ حالات میں ان کی اکانومی ٹھیک چل رہی ہے, وہاں پہ IPL چل رہا ہے, ان کے مطلب ان کا روزگار لگا ہوا ہے, ساری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں, تو یہ پنگا کیوں لینا چاہ رہا ہے موجودہ جو حالات و واقعات کو اگر سامنے رکھیں؟ یور تھاٹس, آپ کا کوئک کامنٹ اس پہ چاہیے. چوہدری صاحب. نہیں تو آپ جواب تو دیتے نہیں, تو میری طرف آ گئے ہیں. اچھا صاحب, تھوڑے کو بھی چاہیے نا جواب, تسی بھی دیکھو نا. اچھا جی. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کو کوئی شے دے کے اس طرف لے کے آ رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ اس کو لڑائی اور جنگ میں تبدیل کر کے اس کو وار تھیٹر ہو جائے یہاں, اور چائنا کو انگیج کیا جائے کہ چائنا جو ہے اکنامکلی تو اب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. It is far beyond America and other economies of the world. This is what the general perception is. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آرمی چیف عاصم منیر نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہم پر کارروائی کرے گا تو فوری اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا, اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اور ہر قیمت میں جواب دیا جائے گا. کل اسٹیٹ کی پالیسی بھی آ گئی. ابھی وہ ایک ٹیلا رینج پہ گئے, ایک وہاں پہ انہوں نے ٹلا جیلم میں, تو اس کے اوپر وہاں پہ جو بات کی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بیک ٹو دا اوریجنل. لیکن ہندوستان جو ہے کسی نہ کسی غلط اسرائیل کی یا اور کسی, میں نہیں کہہ سکتا, کسی نے اس کو غلط طرف لگایا ہے, شاید دیتی ہوئی ہے پاکستان گاجر مولی ثابت ہوگا, اور یا پھر یہ کہ عوامی جمہوریہ چین اور پاکستان دونوں جنگ میں ملوث ہو جائیں گے. دس از دی ٹائم ٹو اسٹاپ چائنا فرام دی ڈیولپمنٹ دیٹ اٹ از ڈیولپنگ ایٹ اے اسپیڈ. تو یہ سمجھ تو لگتی ہے بات. پاکستان کو اس طرح ٹارگٹ کر کے ہندوستان کو کوئی فوری مقاصد نظر نہیں آتے. اور ابھی آپ یہ مجھے بتائیں کہ امریکہ کے مداخلت کے بعد بالکل ہندوستان کی ریٹورک جو ہے یا جو بالکل یہ بالکل اس پہ بات کس جگہ کھڑی ہے. جی بالکل. ناظرین, کل مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, فارن منسٹر کے جو ان کے ان کمپیریزن جو عہدہ ہوتا ہے, ناظرین ان کی بات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف سے. اس جو ٹیلی فونک جو کنورسیشن ہوئی, ان کی جو اسپوکس پرسن ہے ٹیمی بروس, ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آج ان کو مارکو روبیو ان کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. اور اس بات کے دوران جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ سیکرٹری نے کنڈیم کیا اور اس ٹیرر جو اٹیک ہوا ہے اپریل 22 کا ان پاکستان ان پہلگام, اور دونوں لیڈران نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جو ان کی کمٹمنٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم وہ اس کے اوپر جو ہے کام ہوگا, اور یہ جو ہینیس ایکٹ ہوا ہے اس کے اگینسٹ بھی کام ہوگا. سیکرٹری نے پھر پاکستان کو یہ کہا, پاکستانی آفیشلز کو, 1500 ہینیس ایکٹ پاکستان کے ہو رہے روز, وہ کون ذمہ دار؟ بالکل عہدے بھی گل کر رہے ہیں, احمد حسن صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستان جو ہے ہیلپ کرے, جو انویسٹیگیشن انڈیا کرنا چاہ رہا ہے, یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آلریڈی ہم اپنی بات کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم بالکل اویلیبل ہیں, اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کر کے تو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. اسی طرح سیکرٹری روبیو کی بات ہوئی
جو ہے ان کے جو ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں ان جو جے شنکر سے، اور اس ملاقات کے دوران یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکرٹری ایکسپریس انہوں نے کہا جی اپنا افسوس کیا کہ جی ہم جو افسوس کا اظہار کیا انہوں نے جو لاس آف لائف ہوا پہلگام جو واقعے میں، اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کمٹمنٹ ہے اس کا انہوں نے اعادہ کیا کہ ہم بالکل ٹیررزم کے اگینسٹ ہیں، انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اینڈ ہی آلسو انکریج انڈیا ٹو ورک ود پاکستان، کہ پاکستان کے ساتھ مل کر آپ یہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں۔ احمد حسن صاحب، یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس حوالے سے انتظار تھا کیونکہ امریکہ نے یہ کہا تھا ہم دیکھیں گے اور بات کریں گے، بات رات کو ہو گئی۔ سوال کیا اب آپ کو ڈی ایسکلیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا سٹل ابھی جو حسن میرے پاس جو بیٹھے ہیں حسن ایوب کہ جی نہیں وہ ایک آئیں گے وہ پلان وہ کر رہے ہیں کوئی ملٹی فیزز بیس جو اٹیک کا ہے؟ دیکھیں ہمیں جو انٹرنیشنل ریلیشن یا فارن پالیسی کے اندر ہمیشہ ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، نوبڈی ریگریٹس بینگ پریپیئرڈ، اور جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ انڈیا کی جو مس ایڈوینچر ہے وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، اگلے چند دن بہت اہم ہیں، اور اس میں بالکل بھی ہم ایزی نہیں ہو سکتے۔ ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی انٹرنیشنل گارنٹر نے گارنٹی لی ہے تو انڈیا مس ایڈوینچر نہیں کرے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کی جو تیاری ہے وہ انہوں نے پوری کی بھی، ان کی جو سگنلنگ ہے وہ پوری ادھر ہے، یہ باڈی لینگویج ان کی جو پوسچرنگ ہے وہ بھی ادھر ہی ہے، اور جو پھر نریندر مودی کے لیے ود ان بی جے پی جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے خلاف ایک طرح کا کو کر دیا سبرامنیم سوامی نے، اس نے پبلکلی اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا مقصد پاکستان کے خلاف جنگ کرنا ہے اور مودی وہ کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا مودی کو ہٹ جانا چاہیے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ پورا ڈپلومیٹکلی، اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا اس کی سپورٹ کرے پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، اور پاکستان یہ چاہتا تھا کہ پاکستان وانٹڈ ٹو اوائڈ وار، ہم جنگ اوائڈ کرنا چاہتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب پہلگام والا پہلا یہ فالس فلیگ آپریشن جس دن ہوا، اس دن انڈیا نے پورا ریٹورک بنایا، پورا بیانیہ بنایا، پورا نیریٹو بلڈ کیا۔ آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ تھوڑی سی انکلائنڈ تھی ٹورڈز دا انڈین نیریٹو، بالکل، لیکن 24 سے 48 گھنٹے میں جب پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا کہ آپ ایک مارو گے ہم 70 ماریں گے، آپ ایک سٹرائک کا ڈرامہ کرو گے ہم 70 سٹرائک کریں گے، آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اور پھر جب ہم نے کلیئرلی یہ کہا کہ پوری دنیا کی جو طاقتیں پاکستان کے خلاف ہے ان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے ہوگی کہ جس میں پاکستان نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ ریزالو دنیا کے سامنے رکھا پھر پوری دنیا نے ہمیں سیریس لیا، بیکاز انٹرنیشنل ریلیشن اور ڈپلومیسی میں یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ، اور ہمیشہ جو وننگ ہارس ہوتا ہے دنیا اس پہ بیٹھ کرتا ہے۔ تو جب انڈیا کی فوج کے اندر یہ بغاوتیں اور استعفے آنا شروع ہوئے، انہوں نے اپنا سیک کیا ناردرن کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل، پھر انہوں نے ایئر فورس کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج بہت سارے استعفے آئیں گے، لوگ چھوڑ رہے ہیں، ان کے جو ٹروپس گئے ہیں چھٹی پہ وہ واپس نہیں آنا چاہ رہے، جو ڈیوٹی پہ ہیں وہ چھٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ جو خوف انڈیا کے اندر پھیلا، جب پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا، ہم نے ول شو کی، کیپیبلٹی شو کی، تو پھر پوری دنیا نے ہمیں سیریس لیا اور ہماری ٹرمز کے اوپر میڈیٹ کروایا، ہماری ٹرمز کے اوپر اس کے درمیان میں داخل ہوئے۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز سمجھنے کے لیے ہے کہ آج کل کے دور میں ہارڈ پاور از دا پاور، اور کوئی پاور نہیں۔ بالکل سی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ۔ فار دا ورسٹ، جی ایگزیکٹلی۔ یہ جو وزٹ کیا آرمی چیف کا انہوں نے ٹلا فیلڈ رینج، فائرنگ رینج کے اندر وہاں پہ انہوں نے دورہ کیا، اور بڑا واضح اسٹرائکنگ مشقوں کا واضح ان کا بھی بیان آ گیا جی بھیا وی آر ریڈی۔ نہیں، یہ پیغام جو ہے نا وہ سپریمنیم سوامی صاحب کے لیے پیغام ہے، آرمی چیف کا یہ دورہ، ان کو بتایا کوئی شک میں نہ رہے، جواب فوری اور بھرپور ہوگا۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے اور قومی مفاد کے تحفظ اور دفاع کے لیے تیار ہیں، مسلح افواج ہر قیمت پر جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کریں گے۔ یہ جناب سوامی صاحب، سپریمنیم سوامی صاحب کے لیے، نریندر مودی صاحب کے لیے، اور جو ان کے دویدی، کیا نام ہے آرمی چیف کا، کیا نام ہے ان کا؟ پتہ نہیں جی، ہاں عجیب صحیح نام ہے، ہاں جی دویدی صاحب جو ہے نا، یہ ان کے لیے۔ اچھا آرمی چیف جو ان کے دویدی ہیں وہ شکل سے کمزور آدمی نظر آتا ہے احمد حسن صاحب، کیوں؟ مطلب ہی لکس، اس کی سولجر کی ایک شکل ہوتی ہے نا، ایک پوسچر ہوتا ہے، وہ آرمی چیف شکل سے ہی کوئی لگتا ہے کہ ویسے کوئی مسکین آدمی ہے، کوئی بزدل آدمی ہے۔ شکل کو چھوڑو، ہم نے ان کو ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا۔ ایگزیکٹلی، باڈی لینگویج سب باڈی لینگویج ہوتی ہے، بتا رہے ہیں کہ جب ایک ہوتا ہے کہ ایک سولجر کی جو باڈی لینگویج ہے اور وہ نظر آتی ہے کہ اس کا ریزالو کیا ہے، چن اپ ہے، مطلب کہ چیسٹ بالکل اس کی کس طرح۔ دیکھیں کاکول میں ہمارے آرمی چیف کے جناب منیر، آپ ان کی اسمائل دیکھتے ہیں، ان کے شولڈر دیکھتے ہیں، ان کا ہیڈ دیکھتے ہیں، ان کا نیک دیکھتے ہیں، جی ان کی چیزیں، ان کی باڈی لینگویج دکھا رہی تھی کہ دشمن کے لیے جو ہے نا، ہی از اے نائٹ میئر۔
جی سوری، باڈی لینگویج کی آپ بات کر رہے تھے، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں، انڈین فوج کا سب سے بڑا خوف ہے موت، اور پاکستانی فوجی جو ہیں وہ دن میں 5 دفعہ شہادت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو باڈی لینگویج میں تو واضح فرق ہوگا ہی، ان میں کانفیڈنس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے موت کے بعد کیا ہونا ہے. ہمارا تو ایک بالکل ایک گیم ہی اور ہے. تو جب وہ کانفیڈنس ہوتا ہے، جب وہ خدا کا بھیجا ہوا نور ہوتا ہے، وہ پھر شائن کرتا ہے باڈی لینگویج سے بھی، چہرے سے بھی، کانفیڈنس سے بھی اور باتوں سے بھی. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے ود ان انڈیا جو ایک عوامی رد عمل آ رہا ہے. اب لوگ کوشچن کر رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ یہ جو آپ نے پہلگام ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے اس کا ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہو رہی. اب کیا اس سارے جو یہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، مودی گورنمنٹ اس کو اب چونکہ بڑی کارنرڈ محسوس کر رہی ہے، تو ہزیمت سے بچنے کے لیے وہ کیا کریں گے آنے والے دنوں کے اندر؟ اس پہ تو بات ہم نے کی، لیکن یہ جو لوگ وہاں پہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. ناظرین یہ جو بات کر رہے تھے کہ مورال کس کا بڑا ہے کس کا کم ہے، وہاں پہ آج کسی نے پٹیشن ڈالی انڈین سپریم کورٹ کے اندر کہ جناب اعلیٰ ہمیں بتائیں تو صحیح ہے پہلگام کے اندر ہوا کیا ہے. تو انڈین سپریم کورٹ نے کہا نہیں بالکل خبردار، آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کری. ڈونٹ ڈی مورلائز دا فورسز. سپریم کورٹ ریفیوزز ٹو ہیئر پہلگام اٹیک پلی. وہاں پہ جو پلی کے اندر یہی تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ 26 لوگ ہائی سیکورٹی زون ایریا کے اندر بغیر کسی پروٹیکشن کے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا، تو کیسے وہاں پہ ان کی جانیں ضائع ہوئیں. ناظرین اسی کے ساتھ اے ایس دلت ہے، فارمر ان کے را کے چیف ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کتنی بڑی ایک ناکامی ہے، سیکیورٹی فیلور ہے. اسے انٹیلیجنس سیکیورٹی لیبس مانتے ہیں. اس میں سیکیورٹی فیلئر زیادہ ہے کیونکہ سیکیورٹی وہاں تھی نہیں. انٹیلیجنس بھی مطلب ہے اگر آپ کے پاس خبر نہیں تھی یہ حادثہ ہوا یہ قصہ ہوا تو پھر انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے. کہیں نہ کہیں تو پوچھ تاچھ ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ کیسے ہوا. رسپانسبلٹی جو آج جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ تو دلی کے ہاتھ میں ہے نا، عمر عبداللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کہ دلی کے ہاتھ میں وہ جو ایریا ہے ظاہر ہے یونین ٹیریٹری کا اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اب ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. عوامی رد عمل ود ان انڈیا جو اس واقعے کے حوالے سے اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر شدت آ رہی ہے. بھروسہ نہیں ہے مودی جی پہ؟ بالکل نہیں. دیش کی کیا حالت کر دی ہے، نفرت پھیلا کے 18 دن بی جے پی بی جے پی بی جے پی. کیول ستا کا بھوکا ہے، چاہے اس کی ماں سے آدمی سب مر جائے، اس کا دیش کا چنتا نہیں ہے بالکل بھی کسی قیمت پہ. کہاں کری اس نے رکھا، جانے والے تو چلے گئے، رو رہا ان کا پریوار رو رہا ہے ان کا. وہ کیا روئے گا، وہ ایک آنسو نہیں بہے گا. کیا چاہتی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفرت کی ہوا بند کرے، نفرت مت پھیلائے، جینے دو. بہار کے اندر جو الیکشن چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات کی. بہار کے اندر یہ سنی کیا کہہ رہے ہیں. دھر پوچھ کے مارنے کی ہمت اس دیش میں کسی کو نہیں ہے. یہ نفرتی شگوفہ ہے. پکی جانیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پہلگام میں مسلمان اس گولی کے شکار نہیں بنتے، اور پہلگام کے ایک مسلمان ہمارے ایک بھائی کو کندھے پر لاد کر کے 20 کلومیٹر تک نہیں لے کر کے جان بچا. 26 میں مسلمان مارا گیا کہ نہیں. یہ پاکھنڈیوں کا شگوفہ ہے. اس اتنا فرصت رہتا ہے اتیواریوں کو کہ آپ سے پوچھے گا کون جاتی ہو تو مسلمان کیسے مارا گیا. یہ بابا جو ہے یہ کتھا واچک دھرم کتھا واچک نہیں ہے. یہ بی جے پی کے پرچارک لوگ گھوم رہے ہیں. کیونکہ بہار میں ابھی چناؤ ہے تو بہار میں نفرتی ماحول بنا کر کے متداتاؤں کو پاکھنڈ کے بہانے بھرما کر کے بی جے پی کو مضبوط کرنے آئے ہیں. اب جو کتھا واچک منچ سے یہ کہے کہ امت شاہ جی کلی کال کے شیو کے اوتار ہیں، آپ سمجھیے وہ دھرم پرچارک ہیں کہ کسی پارٹی کے پرچارک. آپ کا مقصد ہے نفرت پھیلا کر کے ووٹ ارجت کرنے کا. اس مقصد کو ناکامیاب کرنا ہے. احمد حسن صاحب، لوگ واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں جو کہ یہ سارا ایک پلان تھا، اور بہار کے اندر وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ شاید اس کو کیونکہ وہ سعودی عربیہ سے جب واپس آئے پرائم منسٹر مودی، بڑا انہوں نے میسج یہ دیا کہ جی میں بیکاز آف دس واقعہ میں بڑا پریشان ہوں، اور واپس آ کے ایک آدھ میٹنگ کی. لیکن ود ان 24 آورز بہار کے اندر ایک الیکشن کمپین تھی، وہاں پہ جا کے جلسے کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک اس کے پیچھے، اس میڈنس کے پیچھے کچھ میتھڈ تو تھا. جی بالکل یہی تھا. میں وہی آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے مس کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے.
تو اس دفعہ انڈیا بہت زیادہ مس کیلکولیٹ کر رہا ہے، اور نریندر مودی کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس کو انفارمیشن وارفیئر میں، ڈپلومیٹک وارفیئر میں، اور ایون جو کائنیٹک اینگل ہے اس کے اوپر اس طرح کا رسپانس ملے گا. اور پھر میں آپ کے ساتھ آج کی ایک وہ شیئر کرتا ہوں کہ را کا ایک کافی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ لیک ہوا ہے جو ٹیلی گرام کے اوپر لیک ہوا. بالکل، یہ ہم اس پہ جانے ابھی جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ ریسرچ انالیسس ونگ جو کیبنٹ سیکریٹریٹ ہے ان کا، را کا ان کا ہے. اس کے اوپر جو فائنل ایگزیکیوشن ہے وہ بات ہو رہی ہے. اس کا جو سبجیکٹ ہے سائیوپس اینڈ نریٹو کنٹرول، کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے. یہ جو ان کی جو ایپلیکیشن ہے ٹیلی گرام جس کے اوپر یہ لیک کیا گیا ہے، وہ ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے، اس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے کہ ود ان را جو ہے وہ بھی کچھ لوگ ہیں، وہ دے آر انہیپی ود دا گورنمنٹ جس اس انداز سے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ، اس لیے انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو جو ہے باہر نکال دیا ہے. اب میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے. پھر بتایا جا رہا ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر پوری تفصیل ہے احمد حسن صاحب کہ 36 گھنٹے کے بعد آپ نے جانا ہے ISI کے اوپر الزام رکھنا ہے، آپ نے پھر کس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بڑھانا ہے، اینٹی مسلم کرنا ہے، جو ہے اینٹی مائنورٹیز کے حوالے سے آپ نے بیانیاں بنانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن وہ سارے کا سارا جو سائیوپس تھا، سارا نیریٹو بلڈنگ تھی، وہ اس ڈاکومنٹ کے بعد بالکل ایکسپوز ہو گئی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ واضح ایک بہت بڑی شہادت ہے کہ پہلگام کا واقعہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ میں اسی وجہ سے آپ کو اس ڈاکیومنٹ کی طرف اشارہ کروایا، کیونکہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کا اٹ سیلف لیک ہونا شوز کے انڈیا کے اندر کتنے زیادہ اختلافات ہیں. جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے سے ناردرن کمانڈ کے جو ہیڈ ہے اس نے چھوڑا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایئر فورس کے جو ان کے سینئر آفیسرز ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، جس طریقے سے فوج کے اندر ایک ان کو سکھوں کی طرف سے ریزسٹنس ہے، گورکھاس کی طرف سے ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت شدید ڈیوائیڈ ہے. اور وہ ڈیوائیڈ کیونکہ ان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، وہی ڈیوائیڈ ان کی عوام کے اندر بھی ہے. عوام میں بھی آپ نے دیکھا کانگریس نے ایک کیمپین چلائی جس میں سر کٹا ہوا تھا مودی کا اور لکھا ہوا تھا غائب. وہ کلیئرلی شوز کہ انڈیا کے اندر جو یہ مودی نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی. بالکل صحیح ہے. جو ہے حسن ایوب، پاکستان کا میڈیا اس حوالے سے ہم بڑا زبردست انداز سے مطلب ایک فیکٹ بیس انالیسس جو ہے پیش ہوئے دنیا کے سامنے. ہم نے اپنا جو بھی ریاست پاکستان کا ایک سٹینس ہے وہ بھی رکھا، لیکن جو کامنٹری کی گئی، جو رپورٹنگ کی گئی، اتنا ان کو سو کالڈ جمہوریت بھاگ گئے نا، بین کیے پاکستانی اینالسٹ کو لینے پر. احمد حسن صاحب جا رہے تھے نا وہاں پر چینلز کے اوپر، اب کیوں نہیں لے رہے ان کو؟ کیونکہ فیکٹ سامنے لے کر آتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں. وہ مودی اور جو را کا ماؤتھ پیس میڈیا ہے وہ اپنے ہی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ان کو حقائق نہیں بتا رہا. بیسکلی وہ وہی باتیں بتاتا ہے جو حکومت چاہتی ہے، وہ میڈیا ان کا آزاد بھی نہیں ہے. اب ہم نے تو حقائق پر مبنی بات کر رہے ہیں، تمام 2+2 4 جو ہے ہم چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں. ان کے پاس وہ کہتے ہیں ہم ثبوت نہیں دیں گے، ان کے اینالسٹ کہتے ہیں بھارت کو ثبوت نہیں دینے چاہیے. مطلب یہ کوئی اینالسٹ، نیوٹرل اینالسٹ یہ بات کر سکتا ہے؟ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، یہ سارے حقائق، یہ ساری ان سو مینی ورڈز اب یہ ہم کہہ سکیں کہ بدنجتی ہیں، 2 نمبری ہیں جو پرائم منسٹر مودی اور ان کی گورنمنٹ کے سامنے آ گئی ہیں، اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئے گا، یہ ضرور حرکت کرے گا؟ نہیں، لمیٹڈ تو لازمی کریں گے، جو کہ وہ پہلے ہی کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی آپ اور آپ کے اینالسٹ جو ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں. انہوں نے تو پہلے جنگ آپ پر یعنی مسلط کی ہوئی ہے ان دی فارم آف ٹیررزم، میڈیا وارفیئر. بالکل صحیح، میڈیا وارفیئر. اور آپ کے ویسٹرن افغانستان، ایران اور سمندر کی طرف سے اور جدھر سے ان کا موقع ملتا ہے وہ انہوں نے آپ کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے. آپ کو ایک یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے اور ان کو جواب دینا ہے ان کی زبان میں. اب یہ پہلگام کا یا مجھے نہیں سمجھ، ایک واقعہ جو 200-250 کلومیٹر دور 3 بندے گئے، انہوں نے بندے مارے اور وہ وہاں سے نکل بھی گئے. تو واٹ کائنڈ آف اے کنٹری اٹ از؟ کون سا سیکورٹی آپریٹر؟ 7 سے 10 لاکھ فوج وہاں پھینکی ہوئی ہے. احمد حسن صاحب ان کو زیادہ تفصیلات ہوں گی. چلیں ناظرین، آنے والے دنوں کے اندر احمد حسن صاحب سے ہم رابطہ رکھیں، جو ہے اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے.
नाजरीन जो देख लेंगे अब क्या करता है इंडिया की तरफ से, जो भी होगा। पहलगाम तो उन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन ये चीज ज़हन में रखना पड़ेगी मेरे ख्याल में। और इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अवाम, उनके जो लोग हैं उनको पता है कि ये जो एक मैडनेस प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से दिखाई जा रही है, इसका कुछ नहीं होने वाला। नाजरीन आज के लिए इतनी, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।